पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटों बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, फिर चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का ज़िक्र किया। आज हम देखते हैं कि भारत, जिसको नीचा दिखाने के लिए, तहकीर आमेज़ अंदाज में ज़िक्र करने के लिए हमारे बड़ों ने न जाने क्या क्या किया, वो कहाँ पे खड़ा है। मैं इस व्लॉग का इब्तिदा कुछ ऐसे ही करना चाह रहा था कि मुझे जब सोचा मैंने तो मुझे बचपन, लड़कपन और जवानी का ज़माना याद आया। हिंदुओं के बारे में एक मखसूस बयानी के साथ हम बड़े हुए। हमें बताया गया कि हिंदू दालखोर हैं, बुज़दिल हैं, उनके रंग सांवले होते हैं, काया हैं, सूदखोर हैं, न जाने क्या क्या अलकाबात दिए गए भारत के हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और ख़ुद को बड़ा साबित करने के लिए। नहीं, जो पंजाबी और पठान हमारे बड़े थे, चाहे सिविलियन थे, फ़ौजी थे, चूँकि कद काठ में बड़े हैं, साफ़ रंगत है, तो ख़ुद को एक मार्शल रेस साबित करने के लिए हर किस्म के तहकीर आमेज़ अलकाबात इस्तेमाल किए गए भारत के हिंदुओं के लिए। क्रश इंडिया, दिल्ली के लाल किले पे पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे, हमारी सिविल और मिलिट्री अशराफिया यानी हम पर जो हुक्मरान चौधरी, नवाब, सरदार, जागीरदार, वडेरे और कौम परस्ती के जज्बे को उभारने वाली फ़ौजी क़यादत ने ख़ुद को बरतर साबित करने के लिए कौम को मुसलसल ऐसा बयानिया दिया कि दिन रात कि दुनिया के बदतरीन लोग हिंदू हैं, बड़े काया हैं, जबकि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री अशराफिया नवाबी अंदाज में हुक्मरानी और अवामी वसाइल पर पलती रही। यानी एक तरफ वो बयानियाँ देते रहे अपने एक्सटर्नल एनिमी, दुश्मन के ख़िलाफ़, दूसरी तरफ ख़ुद बग़ैर अवाम की परवाह किए हुए उन्हीं के वसाइल पे फलते फूलते रहे। और आज ये हाल कि महज $2 अरब कर्ज़े की वापसी के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को ख़त लिखा कि अभी आपकी कर्ज़ा हमारे पास पड़ा हुआ है, फ़िलहाल 1 साल के लिए इस कर्ज़े की वापसी को मज़ीद मुअख्खर कर दे, क्योंकि कर्ज़े की वापसी अभी मार्च यानी इसी महीने में होनी थी। चीन ने वो दरख्वास्त मान भी ली, यानी सिर्फ $2 अरब के लिए। अब गौर करें, जिस भारत को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, उसके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आज कम से कम $616 अरब हैं। भारत इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की। उसकी फ़ीकस आमनी $2242 तक पहुँच जाएगी इस साल के आखिर तक, जबकि पाकिस्तान में एक रिवर्स गियर लगा हुआ है। 2021-22 में फ़ीकस आमनी पाकिस्तान की $1613 थी और 2022-23 में ये कम होकर $1399 रह गई। और उसकी वजूहत आपको पता है, 2 साल के दौरान जो हंगामा आराई रही, जिसके बायस मईशत को बहुत धचके लगे। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से भी इस वक्त कम हैं और पाकिस्तान का कुल GDP जो है वो अब कम हो गया है टाटा की सिर्फ मार्केट वैल्यू से भी। यानी भारत की टाटा जो कॉरपोरेशन है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई $360 अरब पे पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की GDP साल की वो इससे भी कई डॉलर कम है। अब ये 2 मुतज़ाद सफ़र रहे हैं। एक था तरक्की का सफ़र, इल्म और दानिश की बुनियाद पे और रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पे। दूसरा सफ़र जो है वो इक़्तिसादी जमूद, सियासी अदम इस्तेहकाम का। आज भी पार्लियामान में आप देख रहे हैं धांधली के इल्ज़ामात से हमारी असम्बलियाँ गूंज रही हैं। इक़्तिसादी बदहाली का रोया जा रहा है और उसका बुनियादी वजह शायद ये थी कि भारत को मिल गए पढ़े लिखे, बाज़मीर, आवाम की खिदमत पे मरकूज़ रहनुमा। हमें शायद ज़्यादातर धंधा करने वाले लोग मिल गए, वो लोग जो कि अपने असासे बढ़ाते रहे और दूसरों के वसाइल पे पलने के आदी थे, पेट्रनेज के आदी हैं, चाहे वो हमारा जागीरदार है, चाहे नवाब है, चाहे हमारा सरमायाकार है। अब ये सारा कुछ हुआ क्यों? हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे, या फिर भारत आज चाँद पे कैसे पहुँच गया है? तो जनाब, नवंबर 1989 में इंतखाबात में शिकस्त के बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ऐवान सदर पहुँचे इस्तीफ़ा देने के लिए
اور ایک چھوٹی سی جو پہلے آلٹو گاڑی ہوتی تھی 800 cc کی، یہاں پہ اسے مہران کہا جاتا ہے، اس گاڑی میں وہ راشٹرپتی بھون پہنچے استعفیٰ دینے کے لیے. یعنی ان کے پاس دولت کی تو کمی نہیں تھی، لیکن جو اس وقت ان کی اپنی پرائیویٹ گاڑی تھی اس میں وہ آئے اور استعفیٰ دے کے گھر کی راہ لی انہوں نے. اس سے پہلے ان کے نانا جواہر لال نہرو، بڑے رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا. کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی، واپس الہ آباد پہنچے. یہاں والد نے ان کے بڑے بڑے کلائنٹس کے ساتھ تعارف کروایا تاکہ ان کو پریکٹس کے لیے اچھے مواقع ملیں. شروع سے انہیں کک سٹارٹ ان کو مل جائے. مگر جواہر لال نہرو ذرا مختلف طبیعت کے تھے، کمیونسٹ سوشلسٹ ذہنیت کے مالک تھے. سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے. والد نے انہیں بہت سمجھایا مگر انہیں کہا کہ نہیں، میں نے سیاست ہی کرنی ہے. اور جب ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے انہوں نے یہ کیا کہ سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکالے، دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے اور ان کی جگہ کھدر کے 2 پائجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی بھی رکھوا دیے. فرش پر کھردری دھری اور موٹی چادر بچھا دی. خانساموں کو حکم دیا کہ کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دو. جب جواہر لال نہرو نے اپنے کمرے کا یہ حال دیکھا تو مسکراتے ہوئے والد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے میرے کمرے میں اتنا بڑا آپریشن کر دیا، اس کی وجہ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ تو موتی لال یعنی ان کے والد نے، جو ایک ناول پڑھ رہے تھے، کتاب سے نظریں اٹھائی اور نرم آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں. تو پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے، جو راستہ تم نے اپنے لیے چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو جو اس راستے میں تمہیں پیش آنے والی ہے. دوسرے یہ کہ غریب کے پاس، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جواہر لال نہرو کے والد نے کہا کہ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ انتہائی سوچ سمجھ کر دوسروں پر اعتبار کرتے ہیں. تم اگر عام آدمی کی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے. تم انگلینڈ کے سوٹ، اٹلی کے جوتے پہن کر غریب کی بات کرو گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. میں نہیں چاہتا دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے. چنانچہ آج سے وہ کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے، وہ کھانا کھاؤ گے جو غریب آدمی اکثر لوگ کھاتے ہیں، اور اتنے ہی پیسے خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں. تو اس پہ ظاہر ہے جواہر لال نہرو نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا اور وہ ایک ایسے راستے پہ چلے کہ اس میں انہوں نے بھارت میں پھر اصلاحات کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا. ٹاپ پہ ان کی اصلاحات میں تھا زرعی اصلاحات، تاکہ جو لوگوں کے بڑے بڑے سینکڑوں ایکڑ مربع زمینیں ہیں اس کو ترقی کی راہ میں حائل نہ ہونے دیا جائے. اب پاکستان کا دوسری طرف دیکھیں، ہمارا المیہ کیا تھا. ہماری قیادت جاگیردار نواب وڈیرے کے پاس آئی، جنہوں نے پھر ہماری فوجی اشرافیہ کے ساتھ مل کے اپنے اقتدار کو دوام دیا اور عوام کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کیا. اب اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں بھارت کے، اس کو دیکھ لیں. کیا کبھی آپ نے ان کو کسی مغربی سوٹ میں ملبوس دیکھا؟ کبھی آپ نے ان کو کوئی بڑائی کرتے ہوئے دیکھا؟ ان کے ہاتھ میں کوئی سگار دیکھا؟ بڑی ایوریج غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن جناب اب تیسری مرتبہ غالباً وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ بڑا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. RSS جو کہ دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے، اس کے یہ رکن بھی رہے ہیں، اور ان کو گجرات کا کسائی تک بھی کہا گیا مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے، 2002 میں ہوا تھا. مگر بھارت کی اقتصادی، تعلیمی اور ٹیکنالوجیکل قوت کے باعث اسی مودی کو 2023 میں امریکی کانگریس میں دوبارہ خصوصی خطاب کی دعوت دی گئی. بلیئر ہاؤس میں ان کا سواگت یعنی استقبال کیا گیا، اور باقاعدہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ کی بنیاد رکھی. اور جتنا ڈائسپورا ہے، یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں مقیم بھارتی نژاد باشندے ہیں، ان کے لیے فرینڈز آف BJP کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم کو بھی بڑا فروغ دیا. اور وہ لوگ ہیں جن کو نان ریزیڈنٹ انڈینز بھی کہتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑھ چڑھ کر بھارت کی موجودہ ترقی میں کردار ادا کیا ہے. اس کے برعکس پاکستان میں دیکھ لیں کہ جتنے بیرون ممالک میں آباد پاکستانیوں کی اکثریت ہے،
ان کو تو ایک گالی سمجھ لیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، اسی لیے ان کو ووٹنگ کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اور ان کی یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ پروفائلنگ بھی باقاعدہ کی گئی نادرا کے ذریعے، تاکہ جو لوگ بیرون ممالک میں پاکستان کے موجودہ نظام کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں ان کو ان کی نشاندہی کی جا سکے۔ اب نریندر مودی نے مالیاتی شعبے میں بھی، ریئل اسٹیٹ میں بھی، اور خاص طور پہ کیش لیس اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے، اصلاحات کیں، اور کسی کو اس راستے میں آنے نہیں دیا۔ ان کی بڑی مخالفت بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہ سنی، بلکہ کہا کہ جو غریب آدمی کے حق میں ہوگا ہم وہی کریں گے، تو جس کے نتیجے میں بھارت کی معیشت، یہ پروجیکشن ہے کہ اس سال کم از کم 8% کے حساب سے اس میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ سال کوئی 6.5% تھی، اس سال 8% سے بھی زیادہ اس میں گروتھ ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم، ٹیکنالوجیکل برتری، اور اس میں مسلسل انویسٹمنٹ۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس وقت بے شمار تنظیموں کا رکن ہے، برکس، کوآڈ، G20، OIC میں اس کو، یعنی مسلمان ملکوں کی تنظیم میں بھارت کو مبصر کا درجہ ملا ہوا ہے۔ SCO میں باقاعدہ شامل ہے، آسیان میں اس کو خصوصی پارٹنر کا درجہ حاصل ہے، نیٹو کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تمام بڑے ملکوں کے ساتھ، تقریباً تمام بڑے ملکوں کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشنل بیس جو کہ بھارت میں اس وقت موجود ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں IT کا شعبہ جو ہے دنیا بھر کے لیے ایک ہب بن گیا ہے۔ دنیا بھر میں IT کے پروگرامرز، یعنی کمپیوٹر کے پروگرامرز اور اس کے ایکسپرٹس جو ہیں، ان کی مانگ بے شمار ہے، ان کے لیے خصوصی ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ اور بنیادی وجہ تھی کہ وہاں پہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قیادت ملی، اور انہوں نے آ کے تعلیم کو فروغ دیا اور تعلیم یافتہ لوگوں کو آگے لے کے آئے۔ جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو وزیر خزانہ بنایا گیا 1991-92 میں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کہاں پہنچ گیا ہے۔ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ سے لے کر خلائی تحقیق، دفاعی پیداوار، ٹیلی کمیونیکیشن، G5 میں تیز ترین نیٹ ورک، دنیا بھر میں تیز ترین نیٹ ورک پھیلا ہے بھارت میں۔ اور یہ تمام وجہ تھی آپ کی بڑی فوکسڈ سیاسی قیادت تھی، جس نے ملک بھر میں ٹیکنالوجی کو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور تعلیم کو فروغ دیا۔ ابھی بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشن شروع کر رہا ہے۔ ہر ملک بھارت کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دے رہا ہے، اور حال ہی میں بلکہ فروری کے مہینے میں وزیر اعظم مودی نے ابو دھابی میں ایک بہت بڑے بندر کا افتتاح کیا، جس کے لیے زمین متحدہ عرب امارات کی حکومت نے انہیں دی تھی۔ سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، ترکی، سبھی بڑے کاروباری پارٹنر ہیں۔ تعلیمی کے باعث آپ دیکھیے کہ کورونا وبا کے باوجود بھارت کے اندر کووڈ ویکسین تیار ہوئی، اور 100 سے زائد ملکوں کو کروڑہا ڈوزز فراہم کی گئیں۔ برطانیہ کی لبرل پارٹی نے ابھی ایک خصوصی گروپ بنایا ہے تاکہ وہ برطانیہ میں موجود جتنے بھی انڈین اوریجن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ماننا ہے کہ بھارت میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ہم بھارتی کمیونٹی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ایک آپ دیکھ لیں کہ کچھ 2 درجن کے قریب ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جیسے گوگل، مائکروسافٹ، ورلڈ بینک، ہر جگہ پہ بھارتی نژاد ٹیکنوکریٹس، باشندے، انجینئرز، اکانومسٹ موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ہم کیا کر بیٹھے؟ پاکستان میں کیا ہوا؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، FIA، پولیس کے ذریعے سابق وزراء اعظم کی تذلیل، حکومتوں کا سازشوں کے ذریعے خاتمہ، اور 131 ارب ڈالر کا اس وقت پاکستان پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور پاکستان کے پاس اس قرضے کی واپسی کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں۔ یعنی حکومت کے جو اخراجات ہیں، جو آمدنی ہے، ہمارے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہو چکے ہیں۔ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے بھی ہر دوسرے تیسرے مہینے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو ایک ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے وسائل بڑھانے کے لیے، اور یوں قرضوں پہ قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب خدا کے لیے بھارت کے ساتھ موازنہ نہ کریں، اگر کرنا ہے تو پھر اپنے ہاں کا جو طرز سیاست ہے، طرز حکومت ہے، یہ مراعات عیاشیوں پر مبنی نظام ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ سیاسی انجینئرنگ
رہنماؤں کے خلاف جعلی کیس، انتخابی عمل میں مداخلت، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے، یہ ختم کرنا ہوگا۔ تب کہیں جا کے بھارت کے ساتھ آپ مقابلے کی بات کر پائیں گے، تب کہیں جا کے آپ کا بیانیہ قابل اعتبار ہوگا۔ جواہر لال نہرو کے والد نے یہی کہا تھا کہ آپ سادہ جس طرح عوام رہتے ہیں ویسے رہیں گے تو تبھی لوگ آپ کی بات پہ یقین کریں گے، ورنہ کریڈیبلٹی کا گیپ ہمیشہ رہے گا، آپ کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک مختصر سی کہانی تھی کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں پہنچ گیا ہے، اپنی سیاسی تربیت کی وجہ سے، علم میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے، اور سادہ زندگی بسر کرنے والی سیاسی قیادت کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ۔